व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। काफ़ी दिनों से जब से ब्रॉड शीट का मसला आया तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान का ख़जाना जिस बेदर्दी से उड़ाया गया और उड़ाया जाता है, इसकी फ़िक्र ना अशराफिया को है, ना अपोजिशन को है, किसी को नहीं है। जिस तरह ये एग्रीमेंट किया गया, जिस बोगस तरीके से एग्रीमेंट किया गया, यानी कि कोई छठी का बच्चा भी इस तरह का एग्रीमेंट नहीं करता जिसमें सब कुछ जो है वो तोहफ़तन रख के ब्रॉड शीट के जो है वो मुबैना तौर पे जो एक कंपनी बनी हुई थी उसके नाम कर दिया गया। और उसके बाद कुछ हासिल वसूल भी नहीं हुआ। जिन लोगों को विच हंट के लिए उस वक्त की नैब ने, उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा ड्रामा किया, ये सारा पाकिस्तान का ख़जाना लूटने का एक रास्ता निकाला, वो उनसे तो पैसा एक रुपया रिकवर नहीं हुआ, एक प्रॉपर्टी उनकी रिकवर नहीं हुई जिन जिनके विच हंट करने के लिए कहा गया था नैब ने ब्रॉड शीट को। पाकिस्तान के अरबों रुपए जो है, आम आवाम के अरबों रुपए, जिनसे कईयों के मकान बन सकते थे, घरों के चूल्हे जल सकते थे, वेलफेयर का काम हो सकता था, एजुकेशन का काम हो सकता था, वो सारे का सारा जो है वो एक अंग्रेज़ ब्रॉड शीट कंपनी जिसने बनाई उसकी जेब में चला गया। जिन लोगों ने केस लड़ा वो भी कमाल केस लड़ा कि एक ऐसा मुआहदा चले, एक मुआहदा एक पागलों वाला मुआहदा था, एक कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ मुआहदा था, एक वन साइड मुआहदा था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ मुआहदा था। लेकिन हमारे वकील जो थे वो भी इतने फारुकुल तहसील थे कि वो अदालत में ये भी साबित नहीं कर सके कि ये मुआहदा जो है ये गलत है और ये इस तरह का बायस्ड एग्रीमेंट जो है उसको सिरे से होना ही नहीं चाहिए था, तो उसको वैसे उखाड़ के फेंकें। पता नहीं क्या केस उन्होंने लड़ा, क्या नहीं लड़ा। पाकिस्तान का ख़जाना जो है बाप का माल समझ के जो है सब बंदे जो है लुटाते रहते हैं, देते रहते हैं, पेश करते रहते हैं। ये तो ब्रॉड शीट का मामला था एक तो, और उसके अंदर जो नवाज शरीफ साहब का जिक्र आया, दूसरों का जिक्र आया, एक पाई ना वो पैनामा केस से एक प्रॉपर्टी रिकवर हुई इंग्लैंड की, ना ब्रॉड शीट से हुई, ना GIT से हुई, बल्कि उल्टा मियाँ नवाज शरीफ साहब मुँह चढ़ा रहे हैं पूरे इस सिस्टम का कि वो उन्हीं फ्लैट्स के अंदर जाके बैठे हुए हैं जिनके मतलब ये कहा गया कि ये करप्ट पैसों से हैं, उन्हीं फ्लैट्स के अंदर जिसमें उनकी वजारत उज़्मा गई, उन्हीं फ्लैट्स के अंदर जिसके मद में अरबों रुपया आप ब्रॉड शीट वालों को दे चुके हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन है, उसके दो बड़े नौजवान उभर के सामने आए थे PDM की मूवमेंट में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरीम नवाज साहब। एक लम्हे के लिए लगा कि जितनी इन्होंने तूफ़ानी मूवमेंट शुरू कर दी है और इंकलाबी मूवमेंट शुरू कर दी है कि इंकलाब बर्पा कर देंगे, ये असम्बलियों की कुर्बानी, इस्तीफ़ों की कुर्बानी, सेनेट की कुर्बानी, ये सब इन्होंने ऐलान किए। उसके बाद वो ऐसी ठुस हुई मूवमेंट कि अब सवालिया निशान उठ गया कि हम मरीम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस लायक भी हैं कि कोई मेच्योर पॉलिटिकल मूवमेंट जो है उसको लीड कर सकें। ख्वाह उन्होंने लोगों को पहले मिसगाइड किया, ख्वाह उन्होंने इस्तीफ़े देने नहीं थे लेकिन इस्तीफ़ों का प्रचार किया, ख्वाह उन्होंने सिंध असेंबली ख़त्म नहीं करनी थी लेकिन उसका इस तरह प्रचार किया जैसे कि अभी करने वाले। दोनों सूरतों में उनकी लीडरशिप के ऊपर तो बड़े सवालिया निशान उठ गए कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ये तमाम चीज़ें पूछेंगे क्योंकि पाकिस्तान में ये बात सही है कि मौजूदा गवर्नमेंट की गवर्नेंस की नाअहली के ऊपर बहुत सी बातें उठती हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को तक़वियत जो मिल रही है वो एक नालायक परसेप्शन वाइज अपोजिशन से भी मिल रही है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि अब बच्चों के हाथ में सारा का सारा लीडरशिप आ गई हुई है। और वो बच्चे जो हैं उन्होंने जो PDM का हाल किया वो आपके सामने है कि बिलावल साहब ने अब बिलाखिर ये कह दिया कि जनाब जलसों से तो कुछ होगा नहीं और हम जो चाय की प्याली थादियों को पिलाएंगे उससे नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आएगी। हालांकि दूर दूर तक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की कामयाबी का कोई चांस ही ना नंबर इनके पास है, ना वैसे इनके पास कुछ है। जहाँ पे इनके पास नंबर थे सेनेट का चेयरमैन चेंज करने के, वहाँ नहीं चेंज करा सके तो यहाँ तो बिल्कुल ही फारिग है। मेरे साथ इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब मौजूद है, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले न्यूट्रल राय की तरफ जाऊँगा। भट्टी साहब, ये दोनों जो लीडर उभर के सामने आए थे, ये आप समझते हैं इनकी मिस हैंडलिंग है जो आज PDM को सियासी हजीमत उठानी पड़ रही है? जो दावे किए, जो वादे किए, जो बातें की, इससे गवर्नमेंट को तक़वियत मिली है, गवर्नमेंट मज़ीद स्ट्रांग हुई है, ख्वाह गवर्नमेंट जितनी भी ना अहल हो लोगों के नज़दीक या अहल हो, लेकिन तक़वियत मिली है गवर्नमेंट को। तो ये दोनों लीडर्स जो आपके ख्याल में फारिग हैं, ये दो उभर के सामने आए थे, दो बड़े लीडर्स बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज? कामरान भाई, इस सवाल से, ये जो निसाबी किताबी सवाल आपने पूछा है और बड़ा लजीज और पुरमगज सवाल पूछा है, इससे पहले ज़रा दो बातें। एक बात तो ये कि महंगाई बहुत हो गई है, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे हुकूमत से दरख्वास्त है कि महंगाई का कुछ करें। गैस का बहरान सर पर है और बिजली और बाकी पेट्रोल और डीज़ल और मिट्टी का तेल हर रोज़ बढ़ जाता है और खाने पीने की चीज़ें, और बहुत ज़्यादा लोग तंग हैं, लोगों के मसाइल हैं और झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दे रहे हैं लोग हुकूमत को। तो इसलिए बराए मेहरबानी इस पर फोकस करें। ये महंगाई पर क्यों नहीं कुछ हो रहा, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि आपने ब्रॉड शीट का कहा, अगर आप, मैंने पहले भी एक मरतबा कहा है कि अगर किसी ने पेपर ऑफ यानी डॉक्यूमेंट ऑफ शेम पढ़ना हो इस मुल्क का,
تو وہ براڈ شیٹ اور پرانے نیب کا جو معاہدہ ہے وہ پڑھ لے، اور اگر کسی نے ڈاکومنٹ آف بنانا ریپبلک پڑھنا ہو تو جو عدالتی فیصلہ آیا ہے وہ پڑھ لے۔ شریف الدین پیرزادہ، جیمز جیری، ڈاکٹر پیپر، شرمناک کردار۔ پرویز مشرف صاحب کا جو اس میں کردار ہے مشکوک، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے خود پیسے لیے ہوں گے، لیکن جو ان کا اپنا کردار ہے اس حوالے سے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ جنرل امجد، جنرل خالد مقبول، جنرل منیر حفیظ، اگین بہت سارے سوالات ہیں۔ آدم فاروق وہ جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے، اگین مشکوک کردار۔ طارق فواد ملک وہ جو ایئر فورس سے نکالے گئے تھے اور جن پر نیب کے ریفرنس تھے، آپ اندازہ کریں نیب کے ریفرنس تھے، وہ نیب کے ملزم تھے، وہ ان کے اہل خانہ، اور ان کو $15 لاکھ نیب نے دیا، اپنے ملزم کو نیب نے دیا۔ اور 200 افراد ایڈمرل منصور الحق سے زائد علی اکبر، شیر پاؤ سے فوزی علی کاظمی جو چونا لگا کے نکل گئے اس ملک کو، اور لطیف کھوسا جو اٹارنی جنرل تھے جن کے دور میں پیمنٹ ہوئی اور وہ پھر ان کے ہی وکیل بن گئے ان کے براڈ شیٹ کے، اور نواز شریف کی والیوم 10 نکالنے لگ گئے کہ اور بھی تاکہ ان کو پیسے دیے جا سکیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، موجودہ حکومت، بلال احمد صوفی، باقی سب ذمہ دار ہیں۔ شرم کریں خدا کے لیے، خدا کے لیے، اللہ کے نام پہ اس طرح کبھی ہوا ہے؟ اس طرح کسی دکان کا، کسی گھر کا، اپنے ذاتی کاروبار کا رونا آ رہا ہے قسم خدا کی جب میں پڑھتا ہوں۔ ریکوڈک دیکھ لے، کار کے دیکھ لے، براڈ شیٹ دیکھ لے، جس طرف بھی نظر اٹھائے میرا سوال بندہ روتا ہے۔ اب آ جائے آپ کے سوال پہ، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ کوئی لیڈر آخری ایک تھے، رہنما، قائد اعظم، یہ لگج اتنا ان کا اپنا تھا۔ مجھے اچھی بات ہے، فائنلی دے ایگریڈ کہ ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ 2.5 سال میں جو چیز ہمیں نظر نہیں آئی وہ پارلیمنٹ ہی نہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہی تھا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، نہ کچھ ہوا ہے، کوئی ایک کامیابی نہیں ملی ان کو۔ یہ موسٹلی 80% ہے آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ پروگرام، اور ایک طرف گورننس پرفارمنس میں گھری حکومت ہے جو اپنے وزن سے گر جاتی ہے اور اٹھ جاتی ہے، دوسری طرف اپوزیشن میں جن کو ایک کامیابی نہیں ملی۔ ایک جگہ انہوں نے متحدہ یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہو، صدارتی انتخاب ہو، چیئرمین سینٹ ہو، لانگ مارچ ہو، دھرنا ہو، کچھ بھی نہیں انہوں نے یہ کر پا رہے اور کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کر سکیں گے، کیونکہ جب بلاول بھٹو، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے، بلاول بھٹو صاحب نے ایک موومنٹ کی، اس کے بعد زرداری صاحب نے کمانڈ سنبھالی اور وہ اب اپنے ایک زرداری سب پہ بھاری، اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے اب کمپین سنبھالی اور اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب، باقی سارے جو گروپ ہے وہ کام کر رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ رائٹ، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ انجینئر صاحب 1 منٹ میں آپ کے پاس آؤں گا تاکہ ذرا اپوزیشن کا پوائنٹ بھی لوں۔ مصدق ملک صاحب، مریم نواز صاحبہ ہینڈل نہیں کر سکی اس موومنٹ کو صحیح طریقے سے، جو آج آپ کی موومنٹ بالکل کہنے کو آپ تسلیم کریں گے تو نہیں، لیکن آبویسلی آپ کی موومنٹ کی وہ یکسوئی، وہ یونانیمٹی، وہ زور، وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں، وہ صحیح مینیج نہیں کر سکی، یا بلاول بھٹو صاحب نے جو آپ کی خواہشات پہ سب کے پانی پھیر دیا فار اینی ریزن واٹس ایور؟ میں ذرا 1 منٹ بھٹی صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی، یہ براڈ شیٹ جو آپ کے سامنے آئی ہے کس کے اوپر کیس ہے؟ یہ نیب کے اوپر کیس ہے نا، اور نام تو لے لیے ہیں، بھٹی صاحب نے سب کے نام لے لیے اور بتا دیے ہے کہ کس کس نے کیا کیا کیا۔ کبھی آپ نے کوئی دنیا میں کانٹریکٹ دیکھا ہے جس کے اندر 2 شقیں ڈلی ہوں کہ آپ یہ کبھی بھی کانٹریکٹ کینسل نہیں کر سکتے؟ کبھی آپ نے کوئی کانٹریکٹ دیکھا ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ ہماری مدد یا ہماری مدد سے یا ہماری مدد کے بغیر اگر یہ 200 کی لسٹ میں کسی کا کوئی بھی ایسٹ پوری دنیا میں کہیں بھی نکل آیا، آپ خود بھی ڈھونڈ لیں تو ہمیں آپ 25% دیں گے؟ جی، اور کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ سب لکھنے کے بعد کانٹریکٹ میں آپ ان کا کانٹریکٹ کینسل کر دیں؟ کبھی آپ نے دنیا میں یہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو جناب یہ بڑی ایک کمال سی چیز ہے، اور آپ کو کیا اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے ایک دھیلا آئیڈینٹیفائی نہیں کیا؟ انہوں نے پاکستان کی JIT رپورٹ جو پیناما میں ایشو ہوئی تھی، وہ رپورٹ جا کے وہاں پہ پیش کیا اور انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اللیگل ایسٹ ہیں جن میں سے ایک دھیلا ریکور نہیں ہوا، لیکن کیونکہ یہ حکومت کہہ رہی ہے، JIT کہہ رہی ہے جو واٹس ایپ کے ذریعے بنی تھی کہ یہ ایسٹس ہیں، تو انہوں نے کیس یہ پیش کیا کہ اگر ہمارا کانٹریکٹ
کانٹریکٹ نہ کینسل کیا جاتا تو جو جے آئی ٹی نے ڈھونڈا ہے وہ ہم بھی ڈھونڈ لیتے اور اس وجہ سے اس کا 25% دے دیا جائے. تو اس جے آئی ٹی کی قیمت $30 ملین پڑی ہے. پرائم منسٹر کو تو آپ نے لٹکا دیا, مگر وہی رپورٹ لندن میں پیش کی گئی کہ یہ جناب حکومت پاکستان خود کنفرم کر رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کنفرم کر رہے ہیں تو واپس کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ $400 ملین جو آپ نے پکڑے انگلستان میں, کیونکہ وہ انلیگل تھے, آپ کو 6 مہینے نہیں لگے وہ پیسے واپس لانے میں, لے کر آئے نا آپ. آج تک کسی کو نہیں پتا وہ پیسے کہاں گئے. ill gotten money یعنی چوری کا پیسہ $400 ملین لندن میں آپ کے وزیر نے جا کے کیس کیا. مصدق صاحب ایک بات بتائیں, آپ جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ میں سمجھ رہا ہوں, آپ سارا ذمہ داری ڈال رہے ہیں جی آئی ٹی اس کے اوپر, لیکن یہ کوئی بڑی فخر کی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہمیں اتنے ملین پاکستان کو بھرنے پڑے ان کے ill gotten money کی وجہ سے. کمال کر رہے ہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کامران صاحب؟ جی سر بتائیے پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ill gotten $400 ملین کا جو مقدمہ ہمارے وزیر یہاں سے گئے, انہوں نے کمپنی ہائر کی اور انگلستان کو کہا کہ یہ چوری کا پیسہ حکومت کا ہے, ہمیں واپس کیا جائے. کیس 6 مہینے کے اندر جیتے, وہ پیسے واپس پاکستان میں لائے, پھر انہی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے. یہ چھوڑ دیں اس بات کو, وہ پیسے کدھر گئے وہ کابینہ کو بھی نہیں بتایا گیا, حکومت پاکستان کے پاس نہیں آئے وہ پیسے. لیکن جو چوری کا پیسہ تھا وہ تو آپ 6 مہینے میں واپس لے آئے. تو یہ جو آپ کے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد وہاں پہ بنے ہوئے ہیں فلیٹ, یہ آپ کیوں نہیں لا سکے واپس؟ اگر یہ واقعی چوری کے تھے اور یہ وچ ہنٹنگ کے لیے نہیں آپ استعمال کر رہے تھے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ چوری کے ہیں, تو بھائی پھر وہ کیوں نہیں آپ سے ریکور ہوئے؟ آج تک ایک پیسے کی تو آپ ریکوری نہیں کر سکے. کیوں نہیں آپ کر سکے وہ ایک پیسے کی ریکوری؟ رائٹ, یہ اس وجہ سے کہ یہ اب میں لیکن انہوں نے عظمت سعید صاحب کو بنا دیا ہے براڈ شیٹ کا انکوائری کمیٹی کا سربراہ, اس میں بھی آپ کو اعتراض ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, معزز جج جو ہے ریٹائرڈ وہ اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے. دیکھیے پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے میرے نقطہ نظر سے تو یہ بوجھ جو ہے یہ عظمت سعید صاحب پہ ہے. وہ سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہوئے ہیں. یعنی جس وقت یہ کانٹریکٹ لکھا گیا, ارشاد بھٹی صاحب کی بات میں ریپیٹ نہیں کروں گا, اس وقت وہ ملازم تھے نیب کے, اس وقت ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے, وہ کنسلٹنٹ نہیں تھے کہ باہر سے وکیل لے کر آئے, وہ اس وقت ملازمت کر رہے تھے نیب کے اندر. جب کانٹریکٹ کینسل ہوا تو وہ ملازمت کر رہے تھے نیب کے اندر. اس کے اندر ایک پیمنٹ جو ہوئی ہے اس کو پر لکھا ہوا ہے پرویز مشرف صاحب کی طرف سے کہ آتھرائزڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, یعنی وہ اس کے اندر ایک طرح سے ملزم ہے. تو ان کے وہ ڈیپٹی اٹارنی جنرل تھے, یعنی ایک ملزم کے ڈیپٹی اٹارنی جنرل تھے جس کے اوپر اس لیے آپ کو اعتراض ہے عظمت سعید صاحب پہ, اس میں وہ ملازمت کر رہے تھے. ٹھیک, دیکھیے مجھے اعتراض نہیں ہے, آپ جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ججز اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا حمود الرحمان کمیشن ایک رپورٹ آئی تھی, حمود الرحمان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے. کسی نے خط لکھ دیا ان کے فیصلے کے اوپر کہ میں سمجھتا ہوں آپ کنفلکٹڈ ہیں, انہوں نے ریزائن کر دیا اور تو آپ کہہ رہے ہیں عظمت سعید صاحب خود وڈرا کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ میں سمجھتا ہوں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کے بعد دوبارہ آؤں گا پی ڈی ایم کو لے کر, لیکن پہلے یہ براڈ شیٹ والا مسئلہ ذرا میں ڈسکس کر لوں. آنریبل منسٹر صاحب کے ساتھ انجینئر علی محمد خان صاحب, یہ ویسے عجیب بات ہے کہ اس ملک کے اندر نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو ہے نا مرا ہوا ہاتھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے, وہ والا حساب ہے کہ وہ اس دنیا سیاست سے چلے بھی گئے, دنیا وزارت عظمیٰ سے فارغ بھی ہو گئے, اس کے باوجود جس وجہ سے وہ نکالے گئے, کرپشن کا وہ ازدہا, وہ فلیٹس نہ وہ پاکستان کی قسمت میں آئے, ان فلیٹس کی وجہ سے براڈ شیٹ کو پیسے دینے پڑے, تب یہ فلیٹس ہماری قسمت میں نہیں آئے. تو وہ تو وجہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ill gotten money ہے ہی نہیں, نہ آپ انگلینڈ کی کورٹ سے لے سکے ان فلیٹس کو, نہ اپنی جے آئی ٹی کی بنیاد پہ لے سکے. انجینئر صاحب, اور وہ 400 ملین کا بھی پوچھنے لگے ہاتھوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. یہ جو کیس ہے یہ بیسیکلی میں صرف اس میں 2 منٹ چاہوں گا کم از کم آپ مجھے اپنا پوائنٹ پیش کرنے دیں. یہ جو کیس ہے کامران شاہد صاحب, یہ کہانی ہے پاکستان کی سیاست کی ایک ایسا پوسٹ مارٹم کہ اگر صرف اس ایک کیس کو ہی آپ سٹڈی کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو آپ کی اور میری جو ایک یوتھ گزری ہے, جو ہماری جو ایک جنریشن جنہوں نے ارلی 90s میں کالج میں پڑھا اور پھر اب تک ہم پہنچے ہیں, تو ہماری جنریشن کی کہانی کیا ہے. یعنی کہ ایک جنریشن قائد کے بعد جو گئی وہ بھی ضائع ہوئی, لیکن یہ والی جو تھی ریئلی اے ڈیکیڈ آف ڈارکنیس ان اے سینس کہ ایک مشرف آتا ہے, ایک ڈکٹیٹر وقت کا مطلق العنان,
کیوں آتا ہے؟ اس کو موقع سیاستدان دیتے ہیں آپس کی لڑائیوں اور کرپشنوں کی وجہ سے. مت بولیں کہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت کرپشن چارجز پہ گیا، نواز شریف کا گیا، پھر بے نظیر صاحبہ کا گیا، نواز شریف کے آخری بار فرونیت کی طرف ہو گئے، 2/3 اکثریت کو سمجھ لیا کہ شاید میں معاذ اللہ خدا بند بیٹھا ہوں، سب کچھ کرنے لگے، ڈکٹیٹر کو موقع مل گیا. پھر اس نے جس طرح ہر ڈکٹیٹر کو ایک مرض چڑھتا ہے کہ یہاں پاکستان میں جو جمہوری لیڈر ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، جو عامر ہوتا ہے اس کو جمہوری بننے کا شوق ہوتا ہے، اس کو جمہوری بننے کا شوق ہوا، ایک ڈرامہ سا اس نے کیا، الیکشن بھی کرا دیا اور ساتھ اس نے کرپشن کے خلاف نیب بھی بنا دی. اب نیب کو ٹاسک دیا گیا کہ جناب آپ نے کرپٹ لوگوں کے اثاثے جو ہے وہ نکالنے ہیں. براڈ شیٹ وہ ادارہ تھا جس کو یو کے میں ٹاسک دیا کہ بھائی آپ جائیں اور جو پاکستانی سیاستدانوں کے اور بھی جو کرپٹ عناصر ہیں ان کے نکالیں. جب براڈ شیٹ کو ٹاسک ملا، براڈ شیٹ نے ورک کیا، اچھا کیا برا کیا جو بھی کیا، اس کو اثاثے نکال کے دیے، ساری انفارمیشن نکال کے دی. تب تک جو ہے مشرف صاحب جو ہے ان کا قبلہ درست ہو چکا تھا، یعنی کہ وہ اپنے ان کے اوسان بحال ہو چکے تھے اور انہوں نے جناب والا جو ہے وہ ڈیل کر لی. انہوں نے این آر او دے دیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور میاں نواز شریف کو. جب انہوں نے ڈیل دے دی اب ان کو براڈ شیٹ کی اس انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں تھی. براڈ شیٹ والوں نے کہا کہ بھائی آپ کا ہمارا معاہدہ تھا کہ 100 روپے اگر ہم آپ کو کرپشن کے نکال کے دیں گے اس میں سے 20 آپ ہمیں دیں گے، ہمارا کمیشن ہوگا. انہوں نے معاہدہ کیا، اچھا کیا برا کیا، اس وقت حکومت نے کیا. اب جو سب سے جو شرمندگی والی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے سارا کچھ نکال کے دیا، ان کی ڈیل ہوگی، نیب نے کیسے واپس لینی شروع کر دی؟ نیب نے کہا تو براڈ شیٹ نے کہا کہ بھئی اگر آپ کی ڈیل ہوئی ہے، جو کچھ بھی آپ کا پیپلز پارٹی نون کے ساتھ ہمارا اس سے کیا کام؟ آپ نے ہمیں ٹاسک دیا، ہم نے آپ کی انفارمیشن نکال کے دی، آپ ہمیں ہمارے پیسے دیں. جب نہیں دیے $5 ملین کا انہوں نے سو کیا اور جناب والا وہ ان کو فیصلہ مل گیا $15 ملین کا. رائٹ، یہ تو آپ نے پوری ہسٹری بیان کر دی، میرا سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. جی اب یہاں دو پوائنٹس ہیں کہ یہ جب روتے ہیں کہ نیب نے کیوں کیا، تو نیب نے اس لیے کیا کہ آپ کے لیڈران نے این آر او کر لیا. نیب کے خود سے نہیں نیب نے واپس کیے کیسز، نیب کو مشرف نے کہا، نیب کو اس وقت کی علی بھائی میری ایک بات سنیں، یہ کانٹریکٹ ہی غلط تھا نا، یہ ایگریمنٹ ہی غلط تھا. میں تو حیران ہوتا ہوں، اس کی ذمہ داری تو ان پہ نہیں ہے. کامران شاہد صاحب، میں ان لوگوں کی اڈاسٹی پہ حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح یہ اس کمیشن کو تو رو رہے ہیں جو براڈ شیٹ کو دیا گیا، جو نہ ہم نے معاہدہ کیا نہ جو ہم نے دیا، ہم حکومت پاکستان پابند تھی. کمیشن آپ کے لیڈران کی کرپشن نکالنے کے لیے تھا، اس کرپشن پہ تو بات کرو. وہ جو سر لیکن وہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکی نا، جو ان کو دیا الٹا پاکستان نے پیسہ بھرا. آپ کے لیڈران کی کرپشن جو ہے وہ نکال. علی بھائی بات یہ ہے فلیٹ بھی وہیں پہ ہی ہے بھائی، پاناما کے فلیٹ بھی ادھری ہے، براڈ شیٹ کے فلیٹ بھی ادھری ہے. جب پیپلز پارٹی کا آپ سنیں نا، جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، پارٹی کا دور حکومت آیا، جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت آیا انہوں نے نیب کو کہا کیسے واپس کرو. جب مسلم لیگ نواز کا آیا انہوں نے یہ جو کیس ہارے پیپلز پارٹی کے دور میں اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی، کوئی وہ نہیں گئے. اب آپ مجھے بتائیں اگر نیب سے آپ کیسے واپس دلا دیں، اگر نیب سے آپ ڈیلے. تو سر اب آپ یہ بتائیں آپ نے جو انکوائری کمیٹی بنائی ہے اس میں کیا آپ کیا نکالیں گے؟ آپ اس وقت نیب کے چیئرمین کو ٹانگیں گے یا مشرف صاحب کو بلا کے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ یہ دونوں کام تو آپ کر نہیں سکتے. پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. ظلم کیا ہے آخری اس کا حاصل وصول کیا ہے؟ جی آخری اس کے بعد صدیق صاحب ظلم انہوں نے یہ کیا کہ جب ان کے لیڈران کی کرپشن نکلی تو پہلے تو بڑے جمہوری بنتے ہیں، پھر بوٹوں کے پیروں میں پڑ کے وہاں ڈیلے کرائی، وہ اپنا کرپشن کا پیسہ بھی معاف کرایا اور کرپشن کے پیسے کی مخبری کرنے کے لیے براڈ شیٹ کو جو پیسے دینے تھے وہ بھی سرکار کے خزانے سے جو ہے وہ گئے. بھائی یہ آپ کا سیاسی کریکٹر ہے کہ بوٹوں میں پڑ کے تو آپ جو ہیں وہ این آر او کرا کے اپنے کرپشن بچاتے ہیں. یہ غصہ چڑھ گیا دو جگہ جناب والا آپ نے پاکستان. جی صدیق صاحب یہ ہے آپ کا سیاسی کریکٹر آپ لوگوں کا. جی دیکھیں میں 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائی سے کیونکہ یہ وکیل ہیں. یہ 6 مہینے میں $450 ملین ادھر لے آئے، کیسے لائے تھے؟ وہاں پہ جا کے کیس کیا نا کہ یہ چوری کا پیسہ ہے ہمیں واپس کیا جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں پیناما والے وہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ تھے وہ کیوں نہیں واپس لائے؟ یہ سوال ایک. دوسرا میں یہ سوال نہیں، ایک اور سوال نہیں، ایک صرف یہ نہیں، یہ ایک سوال ہو گیا کہ جو تو چوری کے پیسے تھے آپ لے آئے وہ جمع کہاں کروائے، وہ اس کا تو جواب نہیں علی بھائی دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے. آپ جتنی مرضی جو بات ان سے کر لیں، کیبنٹ کو حالانکہ پتہ ہونا چاہیے. دوسری جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے وکیلوں نے 2019 میں عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ جے آئی ٹی نے جو ایسٹس نواز شریف کے نکالے ہیں یہ ریکوربل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ریکوربل؟ اگر چوری کے ہیں تو کیوں کہا آپ نے وہاں پہ؟ یعنی جے آئی ٹی سچی تھی یا آپ انہیں کرپٹ کہہ رہے ہیں لیکن آپ ان کی کرپشن کو ثابت نہ وہاں کر سکے. ایک منٹ
جی مصدق ایک صاحب منٹ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک اور بات انہوں نے وہاں پہ ایکسپرٹ پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے جو ایسٹس ہیں جن کو یہ کہتے ہیں 1000 کروڑ ارب روپے کے ہیں وہ 4 یا 5 ملین ڈالر کے ہیں. وہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے اپیل میں وہاں پہ جا کے اپنی ایکسپرٹ ٹیسٹیمنی دی. ٹھیک ہے, ان کے سوالوں کا جواب میں لوں گا بریک کے بعد. وہ سچی تھی یا جو ہائی کورٹ کے اندر آپ نے وہاں پہ جا کے قیمت پوائنٹ آ گیا بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرا سوال تو یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ لوگوں کو نکالا گیا کرپشن کے وہ فلیٹس وہ پاکستان کے خزانے میں جمع ہونے چاہیے تھے, وہ چاہے جے آئی ٹی کی نااہلی ہے یا عدالت نہیں کچھ کر سکی یا گورنمنٹ نہیں کر سکی, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. الٹا پیسے بھی چلے گئے براڈ شیٹ کے بعد ملینز کے. یہ حیران کن, مطلب یہ عقل دنگ ہے کہ یہ کیا ہوا اس ملک کے ساتھ. لیکن اس سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی کمزور پی ڈی ایم اور اس کے باوجود ان کی لیڈر یہ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ ہماری منتیں کر رہی ہے کہ ہم سے ڈیل کر لو. تو ہو سکتا ہے علی محمد خان صاحب ان لوگوں میں سے ہوں جو ان کو ریکویسٹیں بھیج رہے ہوں. وہ اس پہ بات کرتے ہیں آگے, ذرا آپ کو سنواتا ہوں مریم صاحبہ نے کہا گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو. اس سے پہلے میں جاؤں اپنے پولیٹیکل پیلس کی طرف. بھٹی صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں حکومت کی اپوزیشن کی بھی, یہ بتا دیجئے کہ یہ 2.5 سال اگلے اس طرح چلتے رہیں گے, کیونکہ آبویسلی اپوزیشن جو ہے وہ تو پہلے سے زیادہ ویک ہے, پی ڈی ایم جو ہے خاص طور پہ, اور گورنمنٹ جتنی بھی ویک ہو جب اپوزیشن ہی نہیں ہے اس کے مقابلے کی, نہ کوئی مین لیڈر ہے, نواز شریف باہر, مریم نواز صاحبہ کوئی تھریٹ نہیں, بلاول بھٹو کوئی تھریٹ نہیں, زرداری صاحب بیمار اور ڈیل کا تاثر بھی ہے, تو چیک اینڈ بیلنس کس طرح ہے اس گورنمنٹ کا؟ یہ تو اس طرح چلتی رہے گی. واٹس یور ٹیک, کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل مجھے لگ رہا ہے, اور میرے جیسے آپ نے کہا ہماری تو خواہش ہے کہ مضبوط اپوزیشن جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے حکومت پہ. لیکن انفارچونیٹلی ہماری اپوزیشن کمپرومائز نکلی. انفارچونیٹلی ہماری اپوزیشن نے جو نعرے مارے, جو دعوے کیے, جو وعدے کیے, جو بڑکیں ماری, جس طرح وہ لے کے چلے, وہ یعنی وہ گریبان سے پکڑ کے نکال کے باہر پھینک دیں گے. جعلی خان ہے, سلیکٹڈ ہے, فلان, یہ جو اس کو وزیر اعظم مانے گا وہ مجرم ہے. مزید سٹرانگ ہوئی اس سے گورنمنٹ آئی تھنک, کیونکہ وہ عمل نہیں کر سکے اپنے دعووں پہ, نعروں پہ, پالیسیز پہ. ہاں نہیں کر سکے. اور مجھے یہ سینٹ کے الیکشن کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت توقع سے زیادہ مضبوط اور اپوزیشن توقع سے زیادہ کمزور نہ ہو جائے, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بھٹی صاحب میں آپ کو سن رہا تھا آپ کے پروگرام میں خبرناک کے اندر, آپ بتا رہے تھے کہ پنجاب میں ایک عین نام کے شخص کی ہائی پروفائل تبدیلی آنے والی ہے. وہ مذاق تھا یا سیریس بات تھی؟ اور اس سے مراد آپ کی کیا عثمان بزدار صاحب ہیں؟ سینٹ کے الیکشن کے بعد آپ فرما رہے تھے. نہیں سر, یہ اصل بات تھی, مذاق نہیں تھا, اصل بات تھی. اور ابھی دیکھ لیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی مصدق بھائی بھی کہہ رہے تھے, علی بھائی بھی کہہ رہے تھے, دونوں اور سارے مجھ سمیت آپ سمیت, میں کہتا ہوں کوئی براڈ شیٹ ایسا کیس ہے کہ کوئی بندہ سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا. بلیو می, مصدق صاحب ڈیفرنس سے بات کر رہے ہیں اپنی طرف. ان کو تو کوئی جرم نہیں, ان کی نہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک مہینہ پہلے ایک کمپنی بنتی, 1 مہینے بعد اتنا بڑا کانٹریکٹ کبھی کسی ملک میں ہوا ہے, اور کبھی کسی ملک میں ہوا ہے. یہ بھی مشرف صاحب کو اور نیب کو رویا بیٹھ کے آپ اور میں اس وقت کی. ہاں نہیں آگے یہ سارے آگے سنیے گا نا. نہیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگلا کیا کہ جو اثاثے ہم پتہ کریں گے ان کا بھی 20% ہوں گے. کبھی ہوا پھر 200 افراد کی فہرست جو واقعی کرپٹ تھے, اور پھر اس میں کاف لیگ بن گئی, پیٹریاٹ بن گئی, کرپٹ لوگوں کی ضرورت پڑ گئی. اچھا پھر آگے مشرف صاحب نے 2 NRO دیے, مشرف صاحب نے 2 NRO دیے, ایک ہاؤس آف شریف کو دیا, وہ سعودی عرب چلے گئے, دوسرا پیپلز پارٹی اور ساروں کو دیا, 8,000 لوگوں کو بھی بچ گئے. 29 میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کسی ہمارے گھر سے کوئی 29 روپے بھی اس طرح لے گیا ہے جس طرح براڈ شیٹ. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بھٹی صاحب سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے بتائی ہے نا, اور اس کا میں بھی ایک سورس ہے میرے پاس, کہ یہی پرسیپشن ہے کہ سینٹ کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی والی خبر جو ہے نا وہ شاید ہو جائے عمل. آپ نے تو پتہ نہیں کس طرح کس کانٹیکس پہ کہہ دی ہے, سیریس ہی آئی تھنک آپ بھی, لیکن پوچھ لیتے ہیں ذرا گورنمنٹ سے بھی. سر ایک تو یہ بتا دیجیے پنجاب میں اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے, علی محمد خان صاحب آپ کے علم میں ہے یا بالکل؟ دوسرا, میں تو سمجھا تھا کہ پی ڈی ایم بڑی ویک ہو گئی ہے بلاول بھٹو کے جانے کے بعد, لیکن آج مریم نواز صاحبہ کی باتیں سن کے تو میں حیران رہ گیا. وہ کہہ رہے ہیں آپ NRO کے لیے منتیں کر رہے ہیں اور ریلیف کے لیے. سن لیں ذرا, پھر علی محمد صاحب جواب دیں گے. جی مریم نواز. سب بہت ایکسپیرینس پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کے اندر, وہ جب یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مناسب وقت ہے اس پہ استعفے دینے ہیں تو استعفیٰ بھی ہوگا, لانگ مارچ بھی ہوگا. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, نالائکی اور نااہلی کی پیک پہ یہ ہر
चीज उजाड़ दी, तारीखी कर्जों के इन्होंने अंबार लगा दिए हैं। ये गवर्नमेंट तो नहीं चलती। ये मुस्लिम लीग नून के या किसी के भी लोगों से जितने भी राब्ते करें, अब इनको अपनी पड़ गई है। अगर मैं आपके सामने आज सारी तफसील खोल दूं कि ये किस तरह ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं और किस तरह ऑपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इनके साथ कोई बात नहीं करनी, तो आप हैरान हो जाएंगे। अली भाई, पंजाब में तब्दीली की भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और ये वाकई बात सही जिस कॉन्फिडेंस से मरियम साहिबा कह रही हैं कि आप लोग तरले मिनते कर रहे, गवर्नमेंट इतनी प्रेशर में, मैं समझता था गवर्नमेंट प्रेशर से निकल आई है बिलावल भुट्टो के जाने के बाद। बुज़दार साहब की तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जहां तक मरियम साहिबा की आपने बात की है, आज वो पार्लियामान तशरीफ लाई थी। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, जो नाम नेहाद जमहूरी जमातें हैं और जो नाम नेहाद अपने आप को सियासतदान और जमहूरी वर्कर कहते हैं, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि 100 के करीब लोगों की पार्लिमानी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की मैं नहीं बात कर रहा, पार्लियामेंट्री पार्टी, वो लोग जिनको अवाम वोट देते हैं, उनको चेयर जो है मीटिंग वो शख्सियत करती है जो खुद इलेक्टेड नहीं है। अच्छा, इस्तीफों की उन्होंने बात की, आपको याद होगा मरियम साहिबा ने इनको कहा था कि अगर इस्तीफे आपने किसी ने जो है वो आपने खुद नहीं दिए, मर्जी से कोई ले भी आ गया है, कोई और तरीके से आ गए हैं, आपने नहीं भी दिए, तो जाके उनके मुंह पे मारे वापस करें। और बेहतरीन मौका था। मरियम साहिबा कमेटी रूम नंबर 2 में थी, बड़ी मीटिंग चेयर कर रही थी जो उनको जो है अखलाकी तौर पे नहीं चेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्टेड एमएनएस की पार्लियामानी पार्टी की लीड जो है वो एक इलेक्टेड बंदा ही कर सकता है। लेकिन उन्होंने किया, साथ ही सिर्फ 2 मिनट के पैदल वॉक पे स्पीकर साहब का चैम्बर था। अगर वो वाकई कमांड करती थी अपनी पार्लियामानी पार्टी को, तो ले जाती और 1 बाय 1 सबके या एन ब्लॉक सबके इस्तीफे दे देते। इस्तीफे को देने की ख्वाहिश का तो पहले इजहार कर चुकी थी, उन्होंने महीना पहले कहा था कि जाके दें आए। तो शायद इतना कंट्रोल अभी उनका पार्टी पे नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अमली तो आप लोग मिनते तो नहीं कर रहे ना, आप मिनते नहीं कर रहे इनसे, ऑपोजिशन से या नून लीग से? उस पर भी मैं बात करता हूँ आपके। असल चैलेंज हमारे सामने जो है वो इश्यूज हैं जो ये लोग छोड़ गए हैं, जो इंशाल्लाह उनको हम हल करके देंगे। महंगाई का एक इशू है, उसको इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। वो बिल्कुल सही भट्टी साहब ने पॉइंट आउट किया, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, महंगाई का एक इशू बिल्कुल मौजूद है, हमारा पैदा करना नहीं है। इनके गलत पॉलिसीज और करप्शन और जो भी इनके 5 साल बाद ना ये जुमला कहिएगा प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 5 साल बाद ना ये कहिएगा अली भाई जुमला जो भी आप बोल रहे हैं 2.5 साल बाद हमसे जो है वो मिन्नत कर रहे हैं। मिन्नत वगैरह कोई नहीं की। ये कहते थे कि पार्लियामेंट में जो है वो डायलॉग होना चाहिए, हम जो है पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हैं, हमने पार्लियामेंट के दरवाजा खोल दिया। इनसे हमारी जुम्मे वाले दिन मेरे ख्याल में कमिटमेंट थी, मीटिंग हुई थी और उनको यही कहा गया था कि आप तशरीफ ले आए, और मंडे का 8 साढ़े 3 बजे इनके साथ डन था। इनकी कमिटमेंट थी कि हम बैठेंगे, आपसे बात करेंगे। मीटिंग के अंदर जो बात हुई वो मुनासिब नहीं है कि मैं शेयर करूं। वो जाहिर है जो पार्लियामेंट के चलने के आप सिर्फ पार्लियामेंट के हद तक जाने के लिए कह रहे हैं इनको, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने गलत किया कि कमिटमेंट करके आज नहीं आए। तो ये जो है वो किरदार है, कैरेक्टर है कि आप वादा करके नहीं आते। जी तो मरले कोई नहीं कर रहा। मुसद्दिक साहब, बिलावल साहब अब जा चुके हैं। जी बिल्कुल, बिलावल साहब ने कह दिया कि जलसों से कुछ नहीं होने वाला, तहरीक अदम एतमाद, इसका मतलब ये कि कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि आपके पास नंबर तो है नहीं। तो अब पीडीएम की अगली स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलके है, या आप कायम है कि नहीं हम लॉन्ग मार्च के लिए भी जाएंगे, हम धरने के लिए भी जाएंगे, इस्तीफों के लिए भी जाएंगे? इखलाकी लिहाज से क्या पोजीशन मरियम नवाज साहिबा की, उसका जवाब जरूर आप देना चाहे दे सकते हैं, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिलावल भुट्टो बड़े दानिशमंद साबित हुए सारी मूवमेंट में, और उन्होंने सिंध असेंबली भी बचा ली, सेनेट भी बचा लिया, गवर्नमेंट को टफ टाइम भी दिया, और आपकी लीडरशिप गैर दानिशमंद साबित हुई सारे प्रोसेस में? जी देखिए, पहले तो मैं वो अखलाकी जो बात हुई है उस पर बात किए लेते हैं। यानी अखलाकी तौर पे अगर वो पार्टी की रहनुमा हैं तो उनका आना घरां गुजरा है, चलें माने लेते हैं। मगर अखलाकी तौर पे हुकूमत चला रहे थे जहांगीर तरीन साहब, वो घरानी मेरे भाई पे गुजरा। यानी वो आते थे काबीना के इजलास के अंदर बैठते थे, जो जी कैबिनेट काबीना की मीटिंग्स अटेंड करते थे, उसके अलावा ज़राअत का जो इनका पूरा प्लान था उसको रन कर रहे थे। ज़राअत के वजीर जो हैं वो साइड पे बैठते थे और ये सदारत करते थे उसकी। उस वक्त कोई अखलाकी मसला जो है वो रेज नहीं हुआ। लेकिन चले छोड़ें, ये तो मरियम नवाज भी पाकिस्तानी है भाई, आप जिसको मर्जी
جس کو مرضی بلائیں آپ کی خوشی ہے، آپ اپنی خوشی سے بلائیں، ہم تو آپ کی انکنسسٹنسیز یا کنسسٹنسیز ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اب میں دوسری بات کر دوں، میں دوسری بات، چلیں باری باری علی بھائی آپ کی باری میں سوال ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، باری باری علی بھائی، باری کوئی بات نہیں. اب میں دوسری بات، وہ جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے، میرے بھائی علی بھائی نے کہا کہ ہم جو ایشوز چھوڑ گئے ہیں وہ یہ حل کر رہے ہیں. یہ ووٹ لے کے آئے ہوتے تو ان پہ ووٹ کا بوجھ ہوتا نا، تو پھر یہ کہتے یہ ہمارے ایشو ہیں. جو ووٹ نہ لے کر آیا اس نے تو یہی کہنا یہ کسی اور کا ایشو ہے، جس کا ووٹ ہے اس کا ایشو ہے. بھائی آپ الیکٹڈ ہیں، میرے سے مخاطب ہیں، کیا ہو گیا یار، ووٹ لے کے آئے بھائی میں اس وقت میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں ایشوز بتاؤں. ایشو یہ ہے جی کہ چینی جو تھی نا 55 روپے کی تھی وہ 100 کی ہو گئی کلو. یہ ہے ایشو. ایشو یہ ہے کہ گھی 140 کا تھا 255 کا ہو گیا. ایشو یہ ہے کہ کوکنگ آئل 150 کا تھا 240 کا ہو گیا. ایشو یہ ہے کہ آٹا 620 روپے کی بوری تھی وہ 1400 کی ہو گئی. ایشو یہ ہے کہ دال چنا 65 روپے کا تھا 145 روپے کا ہو گیا. ایشو یہ ہے کہ مرچ 630 روپے کی تھی 1000 روپے کی ہو گئی. یہ تو ہو گیا، اس میں آپ نئی خبر کیا دے رہے ہیں؟ چاول خریدنے تھے وہ 55 روپے کے تھے 110 کے ہو گئے. ایشو یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ جس کا یہ راگ الاپتے تھے وہ 1100 سے بڑھ کے 2400 ہو گیا. بتاؤں کیسے ہوا ہے؟ اس طرح ہوا ہے کہ ان کی کلیکشن ریٹ سنیں ان کی کلیکشن ریٹ سنیں، نروس نہ ہو بات سنیں، جو کلیکشن ریٹ نہیں، کامران صاحب میری بات سنیں، جو کلیکشن ریٹ 92% تھا وہ 88% ہو گیا، 88%. یہ ٹیکہ لگا 60 ارب روپے کا لوگوں کی جیب میں. جو ٹیکہ بلاول بھٹو نے آپ کو لگایا اس کا جواب دے دیں مجھے. وہ جو ٹیکہ لگایا وہ ٹیکہ آپ ڈاکٹر زرداری صاحب کو ساتھ لے کے چلیں گے یا الگ اپنی کوئی تحریک چلا رہے ہیں؟ اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. جو آپ نے سوال پوچھا ہر ایک کا جواب دے رہا ہوں. ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. آج اب انلمیٹڈ ٹائم نہیں ہے صدیق بھائی. ہمارے جو بنیادی ستون ہیں وہ آج بھی قائم ہیں. وہ کیا ہے بنیادی ستون؟ پارٹی بیٹھے گی، ان کی مرضی سے نہیں استعفے دیں گے، اپنی مرضی سے استعفے دیں گے. ان کی مرضی سے لانگ مارچ نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے لانگ مارچ کریں گے. ان کی مرضی سے دھرنا نہیں. بھائی میری بات سنیں، میرا سوال صدیق صاحب میری بات سنیں. لیکن بھائی دھرنا بھی دیں گے، لانگ مارچ بھی کریں گے. سر میں آپ ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، ووٹ کا بوجھ ہے. اگر غربت ہوگی ملک میں احتجاج ہوگا. آپ بھی وزیر اعلیٰ سندھ کی طرح نہ کہیں کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. آپ عوام کو جواب دیں، بتائیں میڈیا کو کہ آپ کی اسٹریٹجی اب کیا ہے، الگ ہو گئی ہے پی ڈی ایم سے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ آج پارلیمنٹ میں آگے تھے سارے اکٹھے تھے، استعفے کیوں نہیں دیے؟ کیا مریم بی بی کی بات نہیں سنتی ان کی پارلیمانی پارٹی؟ آج دے دیتے. آپ بے فکر ہو جائیں، آپ بے فکر ہو جائیں. صاحب ویسے ایک بات ہے، آپس کی بات ہے، زیادہ عقل مندی کا ثبوت دیا پیپلز پارٹی نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سینٹ کے الیکشن کیوں ضائع کریں، سندھ اسمبلی کو قربان کریں. عمران خان نے تو 2.5 سال ابھی رہنا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ شور کرتے رہے اپنے آپ ریلیونس بنانے کے لیے کہ ہم بھی زندہ ہیں، ہم بھی اس طوفان اس سیاست کے اندر جو ہے بہت گل کھلا رہے ہیں، آگ آتش جواں جو ہے بلند کرتے جا رہے ہیں. اس حد تک کافی ہے. لیکن جو آپ لمبی لمبی باتیں چھوڑ رہے تھے، جنوری میں حکومت گرا دیں گے، یہ چھوڑنا ہی ہوتا ہے نا سر، بچپن میں چھوڑتے بچے. کہہ رہے ہیں ہاں جی، آپ کے خیال میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے نا، ہمیں خاموشی سے بیٹھنا چاہیے. ہمیں یہ عوامی مقدمہ جو میں نہیں، آپ مہنگائی کے اوپر بات کریں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کریں. سڑکوں پہ نکل کے آپ کیا انویسٹروں کو ڈرا رہے؟ پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ اب گئی اور اکانومی اور پارلیمنٹ کا جو تقدس انہوں نے پامال کیا سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں، جس طرح انہوں نے نیب کو استعمال کر کے لوگوں کا ووٹ دلوائے، پارلیمنٹ کا جو تقدس انہوں نے پامال کیا جس وقت فیٹف کا بل پیش ہو رہا تھا. علی محمد خان صاحب، آپ اتنے ریلیجیس شخص ہیں، اچھی بات ہے، ہر بندے کو ہونا چاہیے پاکستانی مسلمان کو. ذرا سچی باتیں تھوڑی ہمیں بتا دینا کہ پیپلز پارٹی کو کیا آفر کر دیا آپ نے، جو ایسے وہ ملائی کی طرح آپ کے ساتھ آئے ہیں، منہ پہ گالیاں دے رہے ہیں کہ جی حکومت گرائیں گے، یہ کر دیں گے. لیکن مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے آپ کے خلاف، جبکہ ان کے بعد نمبر 1 بھی نہیں ہے اس کو لانے کے لیے، یعنی جو چاہیے ہوتا ہے ڈیسائیڈنگ نمبرز. جی کیا کیا آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیے میرے خیال میں ان کو وہ بات سمجھ آ گئی جو پہلے دن سے ہم کر رہے تھے. میں نے پہلے دن سے ایک بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بچے نہیں ہیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ بچوں کی خواہش پہ قربان کر دیں. لیکن میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نواز کی لیڈر صاحبہ آئی جو کہتی تھی کہ ہم استعفے دیں گے، اپنے لوگوں کو کہا کہ جا کے ان کو استعفے دے کے آؤ، منہ پہ مار کے آؤ. آج سارے اکٹھے تھے، آج ہمت کرتے، اگر واقعی وہ اس جماعت کی جنرل لیڈر تھی تو آج وہ استعفے دے کے چلی جاتی اس پارلیمان سے. بس یہ ٹائم پاس ہی ہے جی، ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ ٹائم ہی پاس کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ بس حاصل وصول اس جماعت کا کوئی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ ایک بیانیہ پکڑے نا، آپ ایک بیانیہ پکڑیں، یا تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو یا آپ ان سے ریلیف مانگے. ایک طرف آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ دیتے ہیں،
پھر جا کے کہتے ہیں پوائنٹ آ گیا آپ کا. کوئکلی ذرا بھٹی صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں. بھٹی صاحب 2 سوال ابھر کے آئے ہیں لیکن سوال ایک ہی ہے. بلاول بھٹو جو ہے وہ بھی فیل ہوئے ہیں, زرداری صاحب کی پولیٹکس ڈومینیٹ کی ہے سارے اس میں, اور مریم نواز صاحبہ بھی فیل ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں کس کی سیاست یہاں پہ کر گئے ان کو, اور یا ڈیل مل گئی پیپلز پارٹی کو. واٹس یور ٹیک آن اٹ کوئکلی, اس سوال کا جواب ذرا دے دیں آپ, وقت کم ہے. بھائی جان آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یہ ہم سے بہت عقل مند ہیں. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا ہے, ایک فل سٹاپ, ایک کامہ, سب کچھ طے شدہ حکمت عملی کے تحت ہے. کبھی کوئی آگے آ جاتا ہے, کبھی کوئی آگے آ جاتا ہے, رستے علیحدہ ہیں, ان کی منزل ایک ہے. رائٹ, بریک لوں گا جی, ایک بریک لوں گا. یونیورسٹی آف پشاور کا نوٹیفیکیشن ہے کہ جی ان کے ملازمین کو اور اساتذہ کو جو ہے وہ پوری تنخواہ کی دفعہ نہیں مل رہی. مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب اس کو سالو کریں گے اور یہ مدعا بھی نواز شریف صاحب پہ نہیں ڈال دیں گے. کل تک دیجیے اجازت.